अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वजीर आजम पाकिस्तान, उनका विजन, उनके 100 दिन का एजेंडा, सबको इंतजार था। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरीके से कायम हुई थी, ये जरूर है कि मामूली बर्तरी के साथ पीटीआई हुकूमत में आई थी, लेकिन इनसे जो तवक्कात थी अवाम की, खुद इनके नाक़दीन की, उसके लिए 100 रोज का चैलेंज एक बहुत बड़ा टास्क था। आज खान साहब ने तकरीर की और उसमें जो उनका फोकस हमें नजर आया तकरीर में, वो ये था कि करप्शन के खात्मे के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कितने इकदाम किए जा चुके हैं, इससे बढ़कर ये कि हमारे साबका हुकूमतों के कितने लोग थे जो अकामों के ऊपर बाहर मुल्कों में जाते थे और आते थे। इन तमाम चीजों पे जरूर बात हुई, लेकिन 100 रोज के हवाले से जो अवामी मसले थे, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले बारहा जिक्र भी किया था, वो हमें उस तरीके से नजर नहीं आए। लेकिन 100 दिन में आप किसी हुकूमत को एनालाइज नहीं कर सकते। अभी 57 माह मजीद बाकी हैं इन 5 सालों के, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट ने परफॉर्म करना है। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने अपने लिए खास डेडलाइन 100 रोज की खुद ही रखी हुई थी। आज हम शो में तफसील से इस पर बात करने जा रहे हैं कि खान साहब जो विजन लेकर चले थे, क्या उनके पास इतनी बासलाहियत टीम थी जो वो करना चाहते थे उसको एग्जीक्यूट कर सकती, जो एक्सपेक्टेशंस वजीर खजाना असद उमर साहब से थी, क्या वो तवक्कात पूरी हो सकी। खारजा अमूर से लेकर मुल्क की माशी सूरत हाल तक, और माशी सूरत हाल से जो मसाइल हैं, सेहत, तालीम और इससे रिलेटेड दूसरे, क्या उन इशूज के ऊपर सही डायरेक्शन गवर्नमेंट को मिल सकी है। टास्क फोर्सेस तो बेपना खान साहब ने बनाई, लेकिन क्या उनके नताइज मिलने शुरू होंगे। इन तमाम चीजों पे आज हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 दिन का। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हम सबकी पसंदीदा हैं, हम सब उनसे बहुत प्यार और इज्जत करते हैं। सीनियर सहाफी भी हैं, सीनियर तज्जियाकार भी हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। निसार साहब, सर 100 दिन मुकम्मल हुए, खान साहब की तकरीर भी सिर्फ फोकस करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब कुछ रहा। आपके ख्याल में आप किस तरह इवैल्यूएट करते हैं सर 100 दिन को अगर देखा जाए? देखिए सना, फोकस तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरा तो 26 साल का फोकस है। ये उसकी वजह है कि हम जो करप्शन का जो लफ्ज है ना, हम इसको बहुत महदूद मानों में लेते हैं। मैंने वो चंद दिन पहले भी लिखा है कि मैं अगर ऑफिस में बैठा हूं और मुझे घर से कॉल आती है और मैं बहुत ही टू द पॉइंट बात अगर नहीं करता, कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे इमरजेंसी हो, तो मैं बददेहांती का इर्तिकाब कर रहा हूं। अच्छा, हम मिसालें देते हैं। देखो, आप हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उन मानों में खिलाफत राशिदा का हिस्सा नहीं है जो रिवायती माने हैं। उनका बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं मुख्तसर में हिंट करता हूं कि जाती गुफ्तगू हो रही थी घर में, सरकारी गुफ्तगू हो रही थी, जाती गुफ्तगू में तब्दील हुई। उन्होंने बच्चों का, बेगम साहबा का हाल चाल पूछा। दोस्त अहबाब, कोलीग्स थे, एडवाइजर्स थे, ये जो कोई भी थे, कैबिनेट थी। आपने फौरन चिराग बुझा दिया। लोगों ने पूछा ये क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा कि बैतुल माल का तेल जल रहा था इस चिराग में ना। देखें, या तो ये अपनी किताबों से ये वर्क फाड़ के फेंक दें। अच्छा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वॉलंटियर किया, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये दजला के किनारे कुत्ता भी अगर भूखा रह गया तो मैं जवाब दे। ये जवाबदेही क्या है? यानी इसके उलट अगर कुछ होता तो वो करप्शन ही कोई फॉर्म थी। किसी ने खड़े होकर सवाल किया, तुम्हारा कद इतना बड़ा है और जो कपड़ा मिला था उसमें तो तुम्हारा नहीं बन सकता, ये सतरपोशी तुम नहीं कर सकते, कैसे किया? तो ये तरीन, हालांकि वो बड़े थोड़े वसीले मिजाज के आदमी थे, हजरत उमर बिन खत्ताब, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सवाल का जवाब देगा। उन्होंने नहीं कहा कि हुक्मरान खानदान, नहीं, मेरा बेटा जवाब देगा। स्पॉन्टेनियस जवाब था उनका कि मेरा बेटा जवाब देगा। उसने कहा मैंने बाप को अपने हिस्से का दिया। देखो, ये बर्बाद कर रवैये करप्ट होते हैं, आंखें करप्ट होती हैं, सोच करप्ट होती है, आपका चलना फिरना वो करप्ट है। जो कौमुज़ ज़ालिमीन का कुरान पाक में जिक्र है, तो कौमुज़ ज़ालिमीन कहते किसको हैं? ये कुछ छुरी मारने, गोली मारने, रॉकेट लॉन्चर से आपको, ये जालिम नहीं है। जालिम है जो अपनी हुदूद से तजावज करता है, अपना काम नहीं करता, चीज का उसको पता नहीं होता। देखें, मैं इसकी इस तरह मिसाल देता हूं कि ये मेरे सामने ये एशट्रे पड़ी है, ये अगर सोने की, प्लेटिनम की हो, इस पे अगर हीरे जवाहरात भी जड़े हों और मैं इस एशट्रे में पानी पीऊं तो मैं जालिम हूं। ये है इसका असल मतलब। और अगर कच्चा प्याला, कच्ची मिट्टी का प्याला है, उसमें अगर मैं सिगरेट बुझाऊं तो मैं जालिम हूं। गिव पीपल, ये तो हुक्म भी है कि लोगों को उनकी मंजिलों पे उतारो।
مطلب کیا ہے؟ گیو پیپل دیئر ڈیو. اسی طرح اپنے کام، ورک ایتھکس نام کا ہمارے کلچر میں کوئی تصور نہیں. ہم کرپشن کو سمجھتے نہیں. بدنصیبی یہ ہے ہمارے نزدیک کرپشن کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ پٹواری سے لے کے اوپر تک اگر یہ اقامے رکھ کے بیٹھے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کک بیکس لے رہے ہیں، ایس آر او چینج کر کے پیسے بنا رہے ہیں، اگر یہ قرضے معاف کرا رہے ہیں، یہ نو. اگر آپ اپنا کام دیانتداری سے نہیں کر رہے تو آپ کرپٹ ہو. تو یہ اس کو بڑے معنوں میں اگر آپ لوگ ہیں تو یہی بنیادی طور پہ ایشو. ہمارے ملک میں ایشو کیا ہے؟ استاد نہیں رہا، وکیل ججوں کے گریبان پکڑ رہے ہیں، طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ لبرٹی لے رہے ہیں. تو کون لوگ ہیں یہ سارے قوم الظالمین کی مختلف جھلکیاں ہیں اور یہ کرپشن کے مرتکب ہیں. میں استاد ہوں، یہ آپ کے ہائی پروفائل پرائیویٹ سکولز میں آپ کو پتا ہوگا اس بات کا. وہ پڑھاتے نہیں ہیں، شام کو ٹیچرز نے اپنی اکیڈمیز پرائیویٹ کھولی ہوئی ہیں اور بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ ادھر آؤ اور پرائیویٹ ٹیوشن لے لینا. ایگزیکٹلی یہ کرپشن ہے. صرف رشوت لینا یہ نہیں، یہ بہت خوفناک، بہت بھیانک لفظ ہے. سپاہی اگر میدان جنگ میں آخری حد تک، آخری گولی، آخری خون کے قطرے تک نہیں جاتا، کرپشن کا مرتکب ہو رہا ہے. میں اگر اپنے کام کے وقت میں اگر میں کوئی آرام کا یا کوئی اور سوچوں اور پورا دیکھیں بات سنیں، میں اپنا بیسٹ دوں while writing a column or doing anything، جو آپ نے مجھے جھاڑو دے کے میری ڈیوٹی لگا دی ہے اور میں نے قبول بھی کر لی کہ بھائی تم نے یہ فرض صاف کرنا ہے، تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ مجھ سے بہتر کوئی یہ کام کر نہ سکے. اگر میری وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، میں عوام کا بھی مجرم ہوں، میں اپنے رب کا بھی مجرم ہوں، میں اپنے ضمیر کا بھی مجرم ہوں. تو ورک ایتھکس نام کی یہ دیکھیں، ریڈ انڈین سے لے کے کالے تک آزاد ہو گیا. کیا ہیں ان کے ورک ایتھکس؟ نہیں ہے. اخلاقیات کے پیمانے ہم نے عجیب و غریب بنا لیے ہیں. کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، کوئی کس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، یہ اخلاقیات. گیس چوری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بجلی چوری کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، پڑوسی کو پرواہ نہیں. ہاں اس کے پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ اس کا کنسرن ہے. اس نے درخت کاٹا ہے کوئی، ہی از ناٹ بادرڈ. وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے یہ اس کا کنسرن ہے. وہ بھائی نہیں. سو کرپشن بنیادی طور پہ جو عمران نے بات کی، پرائم منسٹر کی، لیکن یہ منی لانڈرنگ، یہ کرپشن کے ہی انڈے بچے ہیں اس ملک میں. بڑا ٹائم لگے گا یہ ختم کرنے میں. اچھا نثار صاحب، سر آپ نے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا. چلے یہ جو اخلاقیات کی آپ نے بات کی، پی ٹی آئی کے اوپر بڑا الزام لگتا تھا کہ اخلاقیات کا انہوں نے جنازہ نکال دیا. پارلیمنٹ میں حکومت کو بڑا تحمل رکھنا چاہیے، وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہے، اگر ہم ان 100 دن کو کمپیئر کریں تو نون لیگ کی سابقہ حکومت کے 100 دن اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے 100 دن، کیا انہوں نے پرفارم کیا تھا سر 100 دن میں؟ انہوں نے اپنے اوپر ایک چیک رکھا تھا کہ ہم 100 دن میں پرفارم کر سکیں گے؟ میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں نا، یہ جو فضل الرحمان ٹائپ جو ہے نا، عادی کیا میں لفظ آگے استعمال کروں، یہ ان لوگوں کی ڈیفینیشن ہے اخلاقیات کی. عربز رقص نہیں کرتے، پٹھان رقص نہیں کرتے. یہ کس قسم کی اخلاقیات ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کوئی شرم حیا نہیں آتی؟ چپک کے بیٹھے ہیں کشمیر کمیٹیاں، فلانی کمیٹیاں، وہ سانپ بن کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ڈیلیور کرتے ہی کچھ نہیں. ان کو اپنے گریبان جھانک، ان کی ڈیفینیشن کرپشن کی غلط ہے. اچھا اب چلتے ہیں نون لیگ. دیکھیں بات سنیں، یہ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں نہ تجربہ کار ہیں ناڑی ہیں فلانا، وہ پیشہ ور جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ عادی مجرم ہیں، یہ اقامے رکھنے والے، یہ وارداتیے ہیں. ان کا یہ گونگلوں سے مٹی ضرور چاٹتے ہیں. وارداتیں کیا کرتی ہیں؟ پیلی ٹیکسیاں. اور کبھی کوئی حساب تو کرو، اس قوم کی کتنی بوٹیاں کھا گئے یہ پیلی ٹیکسیاں، یہ جو میٹرو اور یہ اورنج جن حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ دیکھو آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرا گوشت کاٹ کے اس کا پلاؤ بنا کے میری دعوت کرتے. یہ نہیں ہے. ایک بھوکا مرتا ہوا خاندان باپ اٹھا کے قسطوں پہ گاڑی لے آئے یا ٹی وی لے آئے تو ایسے باپ کو تو چوراہے میں جوتے مارنے چاہیے. اس کا امیڈیٹ پرابلم ہے کہ اس کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں،
اس کا پرابلم ہے, اس کی بیوی بیمار ہے, دوائی نہیں ہے, اس کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے, اس کے اوپر دوائی نہیں ہے, اس نے ابھی تک گھر کا کرایہ نہیں دیا, اس کی بجلی کٹی ہوئی ہے. پریورٹیز اس کی یہ ہونی چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ قسطوں پہ گاڑی لے آتا ہے تو وہ بری بات ہے, لیکن قبلہ نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ سارے دھندے, بالکل یہ جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ جن لوگوں کی بوٹیاں کاٹ کے ان لوگوں کو پھر انہی کے گوشت کا پلاؤ بنا کے دعوت دیتے ہیں, یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ ہے ان کا, اور ان کا آپ کمپیریزن نہ کریں. انہیں آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑبولے, مجھے برا لگتا ہے, میں نے کہا بھی ہے. میں نے فیاض الحسن چوہان صاحب تشریف لائے تھے, مجھے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بتائیں کیا یہ وہ, میں نے کہا نہیں یار آپ لوگ بڑے ہو گئے, نہیں انسسٹ کیا تو میں نے کہا یار کم سے کم نظر آؤ, کم سے کم بولا کرو. مجھے بھی برا لگتا ہے. فواد ہے, بڑی بڑی سینسیبل بات بھی کرتا ہے, لیکن وہ بڑبولے اچھا, ان کے اندر وہ منافقت نہیں ہے. یہ اپنے فضل الرحمان ٹائپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں سر, کچھ باتیں ٹھیک بول رہے ہوتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 73 کا آئین, وہ 73 کا آئین کے تناظر میں میرے ساتھ بیٹھ تو جا کسی وقت. 73 کا آئین تجھے میں پڑھاؤں. 73 کے آئین کا جو فائدہ, جو فیضیاب عوام نے جس شک کے تحت ہونا تھا, ادھر تو تم لوگوں نے تھوکا کبھی نہیں. اس میں تو تھا اتنے سالوں کے اندر اردو قومی زبان ہوگی, اس میں تو تھا کہ تعلیم فلاں فلاں فلاں, یہ لوگ سرکاری اداروں میں سر اردو استعمال کی جائے گی, سارے جو پیپرز ہوں گے ان میں اردو میں سب کچھ لکھا جائے گا. بہت باتیں تھیں, بالکل وہی عرض کر رہا ہوں. یہ نرم گفتگو, بڑا آرٹیکلیٹ بنا سوار کے, یہ منافق ہیں. یہ سب درباری ہیں اور درباری زبان بولتے ہیں. یاد رکھنا, دربار کی زبان بڑی مقفع مسجع, بڑی نپی تلی. سو یہ بھی نئے نئے آئے ہیں, اللہ نہ کرے یہ بھی منافق ہو جائیں. تھوڑے مہذب ہو جائیں گے, تھوڑے بہتر ہو جائیں گے, تھوڑا غصہ ان کا کم ہو جائے گا. 22 سال کی سٹرگل کے بعد دیکھیں, اٹس انڈرسٹینڈیبل, کو بہت لائکبل نہیں ہے, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھانے کی, یہ ابھی آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ 100 دن کا مطلب کیا تھا. اب یہ جہالت یا منافقت کی وجہ سے 100 دن کو اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. حکومت کی حماقت یہ ہے کہ وہ اس کو پوری طرح کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائے. جب انہوں نے 100 دن کی بات کی تھی, انہیں بتانا چاہیے تھا کہ 100 دن میں پلیز ایکسپیکٹ کچھ نہ کریں سوائے اس کے کہ آپ کو مختلف سیکٹرز میں, مختلف شعبوں میں ہماری ڈائریکشن نظر آ جائے گی. بالکل صحیح. They failed to communicate it properly. اس کا کنفیوژن پھیلا ہوا جس کا یہ مسکرے اور بھانڈ جو ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں نثار صاحب 2-3 چیزیں ہیں سر. وہ یہ کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کچھ ایسی غلطیاں بھی کی جو اگر وہ نہ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, لیکن کوئی سمجھ کی غلطی تھی یا لوگوں نے مشورے غلط دیے, جیسے سر اعظم سواتی صاحب کا واقعہ ہوا, جے آئی ٹی نے کہا جی یہ قصوروار ہیں. اب وہ اگر تھوڑا اس میں صبر سے کام لیتے تو شاید وہ مسئلہ اتنا ہائپ نہ کریٹ کرتا. پھر سر آئی جی اسلام آباد, ڈی پی او پاک پتن, یہ سارے مسائل خود پی ٹی آئی نے اپنے لیے پیدا کیے. اگر تھوڑا سا سر کچھ تحمل رکھتے تو آپ کے خیال میں یہ بلا وجہ کے الزامات اور کیچڑ ان کے اوپر نہ اچالی جاتی. بالکل آپ 100% درست کہہ رہی ہیں. انہوں نے چند جھکیں ایسی ماری ہیں جو جھکیں مارنے کے بغیر بھی زندگی سے مراد میری حکومت ہے, ان کا نارمل یہ گزر سکتا تھا. اعظم سواتی کا ایک انفرادی سا معاملہ تھا, کیا ضرورت تھی اس میں ٹانگ گھسانے کی؟ whether it was your prime minister or somebody else, کیوں بھائی, وجہ ذاتی سا معاملہ تھا. اسی طرح وہ جو پنجاب میں جو 1-2 اس طرح کی حماقتیں ہوئی ہیں, لیکن دیکھیں یہ 35 40 پر بھٹو کی پیپلز پارٹی کب اقتدار میں آئی, اس کے بعد 32-35 سال یہ ایک خاندان کھا گیا. یہ چھٹے ہوئے رنگ باز ہیں, میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا, حالانکہ چھٹے ہوئے کے آگے وہ اب لفظ کوئی اور استعمال ہوتا ہے. یہ چھٹے ہوئے رنگ باز ہیں. یہ ٹپکل اندرون شہر کے یہ خاص طور یہ خاص طرح کا کراؤڈ ہے. یہ بظاہر مہذب, بڑے مؤدب اور بڑے یہ وہ, اور اندر سے ملک قوم کی اور اس کی اقتصادیات کی جڑیں کاٹنے والے, وہ کہاں پہنچا دیا ان لوگوں نے. یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں. 10 سال سے یہی جو دیکھیں, میں 24-26 سال پہلے لکھا کرتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں نے ان کے نام رکھے ہوئے تھے کافی سارے, کہ یہ بی بی ہے, وہ باپ تب بے نظیر بھٹو ہوتی تھی, اللہ انہیں ان کی بخشش فرمائے, ذریعہ رحمت کرے ان کو.
میں کہتا تھا جینڈر کا فرق ہے 1 2 10 20 50 نہیں 100 دفعہ کہ یہ چھری ہے ایک چھرا ہے ان میں سے ایک کھائی ہے ایک کھڈا ہے جینڈر کا فرق ہے ان کے یہ بیسیکلی ان کے اندر عوام دیکھیں ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ملک کے حالات کو ذہن میں رکھ کے ویدر یو آر پی ٹی آئی اور یو آر پی 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 اور یو آر نون لیگ ایک بات کریں ذرا اس ایک بات پہ غور کریں سنا بہت امپورٹنٹ بات ہے جی سر آپ ایک کام کرو دیکھو اقتدار سے فارغ ہونے کے بعد نواز شریف کا چہرہ جو ہے وہ کیسا ہو گیا ہے اس کا چہرہ مرجھا گیا ہے عمران کا چہرہ اقتدار میں آنے کے بعد مرجھا گیا ہے اپنے اپنے دل پہ جو سن رہا ہے ہاتھ رکھے بھول جاؤ 100 دن کو اور آنے والے باقی 265 بھول جاؤ صرف ایک یہ میرے فیوریٹ جو تاریخ کے کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ ان میں سے ایک ہیں عمر بن عبدالعزیز سننا ان کی مرضی کے خلاف انہیں امیر المومنین بنایا گیا اور ان کے بننے سے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک دوست تجارتی قافلے بڑی دیر باہر رہا کرتے تھے تو مہینوں کے بعد واپس آیا تو جانے کے فوراً بعد یہ بن گئے وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ بھئی وہ دوست تو تمہارا امیر المومنین بن گیا اور یہ اچھا ظاہر ہے دوست تھا خوش ہوا اور ملنے جانا تھا اس نے وہ گیا وہ دروازے پہ نہ کوئی دربان نہ کوئی بندہ پہلے تو وہ شہزادہ تھا عمر بن عبدالعزیز واز اے پرنس ایکسپینسو ترین کپڑا ایکسپینسو ترین پرفیوم ایکسپینسو ترین گھوڑے وہ ایک بدحالی کا عالم نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات دروازہ کھٹکھٹایا عمر باہر آئے عمر بن عبدالعزیز تو اس نے کہا شام کا وقت تھا وہ تھوڑا دھندلکا ہوگا تو اس نے کہا عمر کہاں ہے تو آپ نے کہا میں ہی تو ہوں انہوں نے تو پہچان لیا اس کو گلے لگایا کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں اس نے کہا تیرا حال کیا ہو گیا ہے تیرا تو چہرہ ہی اجڑ گیا ہے تیری تو آنکھیں ہونٹ تیرے پہ پپڑیاں جمی ہیں آنکھیں تیری ویران ہو گئی ہیں منہ تیرا سکڑ گیا ہے تجھے ہوا کیا ہے اس نے کہا یار بس ہونا کیا تھا اتنے مسلمانوں کا اتنے انسانوں کا بوجھ میرے کمزور آدمی میرے کندھوں پہ آ پڑا ہے بس سنبھالا نہیں جا رہا چہرے دیکھ لو کوئی مطلب میں تو کوئی قصے کہانی کو واقعہ کوئی چیزوں کے جیسے بندہ اینگلنگ کرتا ہے کوئی انٹرپریٹ کرتا ہے مس انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو تو چھوڑے میں تو ایک موٹی چٹی بات کر رہا ہوں اقتدار میں جاتے ہی اس آدمی کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھو کیسا پھولا ہوا فٹ بال کی طرح چہرہ تھا ماشاءاللہ پر رونق اس آدمی کا چہرہ دیکھ لو اس کی آنکھوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے میں کل میرے دوست ہیں کینیڈا سے آئے وہ پنجاب کے رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ حفیظ خان میں کل ان سے بات کر رہا تھا وہ پنجاب یونیورسٹی کے بھی پریزیڈنٹ رہے بائی دا وے جہانگیر بدر مرحوم ہمارے مشترکہ دوست ہیں ان کو ڈیفیٹ کیا تھا یونین کے انتخابات میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے بات کو میں من گھڑت بات نہیں آپ کو بتا رہا تو میں نے انہیں کہا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے آپ دیکھ لو جو سننے والے آپ کے وہ دیکھ لگتا ہے کہ سوتے ہی نہیں ہوا صحیح کیا کہہ رہے ہیں سر دیکھو اب چہرے پہ تھکن ہے ٹینشن چہرے پہ دکھائی دے رہی ہے اس کی چال بدل گئی ہے غور سے دیکھو اگر کسی کو اللہ پاک نے تیسری آنکھ دی ہو دیکھنے کا سلیقہ کرینہ بخشا ہو تو غور کرو میں نے وہ ادھر کرتارپور کے بارڈر والے سلسلے میں چلتے دیکھا میں نے کہا یہ تو از ناٹ دا سیم مین میں میوٹ پہ رکھتا ہوں ٹی وی شی میں نہیں دیکھتا بہت ہی کم ہے تو یہ کیا ہے اور اگر احساس کا یہ عالم ہے ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ان کی کوئی تجربہ کاری اور فلانا اور ڈھمکانا بھائی ول اور وے کا زندگی میں بڑا گہرا تعلق ہے میں ایوریج آدمی ہوں لیکن اگر میری ول ہے اور میں اس کے لیے جان توڑ محنت کر رہا ہوں تو رب العزت میرا مان رکھ لے گا یعنی اور میری جگہ پہ کوئی بہت قابل ہے لیکن اس کی ول نہیں ہے اور وہ اپنی وہاں کمٹمنٹ نہیں ہے ویسی تو وہ مجھ سے 2 گنا بہتر آدمی ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ ناکام ہو جائے پرفارم نہیں اچھا نثار صاحب کچھوا ہے وہ چل پڑا پہنچ جائے گا خرگوش ہے وہ پھدکتا رہے گا کہیں نہیں پہنچے گا تو یہ آنے والا وقت بتا دے گا اچھا نثار صاحب سر یہ جو آپ نے سر کہا ہے نا کہ پرفارم کر سکیں گے بھلے ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اس پہ میں نے تھوڑی سی اور بات کرنی ہے اور نیب کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ بات کرنی ہے کہ جو وزراء خان صاحب کے ہیں لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ جو ٹیم ہے ان کی پرفارم نہیں کر پا رہی اس کا تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں ذرا اس پہ ڈسکشن کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا
ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हसन निसार साहब मौजूद हैं। बड़ी तफसीलन हमने पहले से में बात की है कि एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्म करना, ये तमाम चीजें सिस्टम में बड़ा मुश्किल है, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट कोशिश जरूर कर रही है। निसार साहब, सर एक तनकीद और जो खान साहब पर हो रही है कि उनकी तवक्कात बहुत ज्यादा थी अपनी टीम से और वो टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। कभी बीच में कुछ अरसे पहले खबरें भी आई कि खान साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कुछ वुज़रा की सरजनिश भी की कि आप सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे। सर आपके ख्याल में क्या अगर हम सिर्फ असद उमर साहब की वजारत भी लें तो IMF के पास जाना है, नहीं जाना है, इस कंफ्यूजन से लेके जो इकोनॉमी के लिए कॉन्सेप्ट वो लेके आना चाह रहे थे, आपके ख्याल में क्या जो उनके चंद अहम वुज़रा हैं वो उस टारगेट के करीब भी पहुंच सके हैं? देखें, बहुत अर्ली डेज में, पहले हफ्ते 10 दिन में ही मैंने एक बात की थी एक दो चैनल्स पे, इंक्लूडिंग माय ओन प्रोग्राम, कि असद उमर का कद बहुत लंबा है लेकिन उसका चैलेंज उसके कद से कहीं ज्यादा लंबा है एंड आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू डिलीवर। खत्म हुई बात। जितने इनके पास लोग हैं, अच्छा उनमें से बहुत से लोग बहुत काबिल भी हैं, दे हाईली क्वालिफाइड, लेकिन वो पाकिस्तान नाम के मुल्क से वाकिफ नहीं है। मेरे अपने खानदान में बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, यहाँ की जंपल हैं, गए हुए 30-40 साल हो गए, उनको तो पाकिस्तान की ABC की समझ नहीं है। अब तो असद उमर का तो मेरा, देखें बात सुने, अब तक उसकी अचीवमेंट क्या है? ऑब्वियस बातें करना, वो तो वहां तो जो आपके कैमरे के सामने पीछे जो साहब खड़े हैं इनको भी बैठा दो, वो कहेगा महंगाई कर दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। ये कौन सी अकल है? अच्छा, जो पैसे मिले वो अव्वल तो एक बात आप ज़हन में रखना, हमेशा से मिले मदद इमदाद जो कुछ भी है कशकोल में हमेशा आपके, वेदर इट वाज पीपल्स पार्टी और नून लीग, चूंकि पाकिस्तान के लिए है वो। अच्छा, इसमें इस बार क्या हुआ, इस राउंड में इमरान खान की शख्सियत और दयानत भी ऐड हो गई। इतने बुरे हालात में भी लोगों ने हाथ पकड़ा, मायूस नहीं किया ये। अच्छा, वो अगर कोई इनको रिलीफ मिला है, वेदर इट इज चाइना और मलाइशिया या सऊदी अरेबिया या व्हाटएवर, तो उसमें तो जाहिर है असद उमर का कोई कमाल नहीं है। अच्छा, खुद उसने क्या किया है, कौन सा कुत्तेगड़म, कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई कमाल दिखाया हो? कतन नहीं, बिकॉज वो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं, उसका वो रोल बनता ही नहीं। इशरत साहब की आज तक मुझे समझ ही नहीं आ रही। उनका माजवी इत्तफाक ऐसा है कि मेरे क्लिप बोर्ड के नीचे उन्हीं की किताब पढ़ी है, ये गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। ठीक है, तो ठीक है, कुछ और लोग भी होंगे, नहीं करेंगे तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? वो रिप्लेस कर देगा कोई एक आध जगह पे, उसकी सुई इमरान की फंसी हुई हो तो बुरी होती है। अगर वेल मीनिंग आदमी है, एक जेन्युइन आदमी टॉप पे बैठा है, तो वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा नाअहल आदमी को? हमारे मेरी बुनियादी तालीम जो कुछ भी है वो लालपुर में हुई है। मेरे 80% ऑफ माई क्लास फेलो वो चिन्योटी शेखों के बच्चे थे, तो वहां हम सुना करते थे कि नालायक बच्चे को तो शेख साहबान अपनी गद्दी पे नहीं बिठाते थे, उसको रिकवरीज के लिए भेज देते थे, इस टाइप के काम देते कि ये कारोबार का बेड़ा गर्क ना कर दे, भले कितना ही आपका लाडला हो। सो एनीबडी हु फेल्स टू डिलीवर, अभी तक असद उमर का तो कुछ नजर नहीं आया और मुझे तवक्को भी नहीं है, और ये बात मैंने पहले 10 दिन में कर दी थी। मुझे नहीं उसके पल्ले कुछ दिखाई देता, सच्ची बात है, बाकी पता लग जाएगा। अच्छा निसार साहब, तो देखें असल बात ये, एक सेकंड यहाँ मुझे थोड़ा कंक्लूड करने दें कि 5 साल आपने पीपल्स पार्टी को भी देख लिए, 5 साल आपने सब्र जब्त तहम्मुल से नून लीग को भी देख लिए, उससे पहले बहुत कुछ इनको भुगता। तो भाई 5 नहीं तो 2.5 तो दें। जिस काम को बेड़ा गर्क आपने किया 60-70 साल में, आपसे मुराद आप नहीं, हम सब हैं। अगर गंदे हुक्मरानों को, बदयांतों को, चोरों को, जिनके खरबों रुपए अकाउंट्स में से निकल रहे हैं, वो क्या मनी लॉन्ड्रिंग, वो जाली अकाउंट्स में से निकल रहे हैं, इनको बर्दाश्त किया तो मुजरिम तो सना आप हो या मैं हूं। बिल्कुल सही। घर का मुलाजिम तो आप बर्दाश्त नहीं करते। अगर आपका को गार्ड है वो ठीक काम नहीं करना, आपका कुक है वो ठीक काम नहीं कर रहा, छुट्टियां बहुत, उसको तो आप 1 हफ्ते का मोहलत नहीं देते। तो हमारे अपने जराइम का कोई हिसाब नहीं है। हमने जिनको 10-10, 20-20, 30-30 साल से, 40-40 साल से अपनी गर्दनों पर सवार किया हुआ है, तो हमें कोई इतनी जल्दबाजी को जेब देती है? वो 2-2.5 साल, हाँ 5 साल की टर्म है, 2.5 साल के बाद भी अगर
بات سمجھ نہیں آتی، نکھر کے سامنے نہیں آتی. میں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود، نوزائیدہ، نیولی بورن بیبی، اس کے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ننیال پہ گیا ہے، دھنیال پہ گیا ہے. اس کی مشابہت اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ ہے یا والد کے ساتھ زیادہ ہے. وہ آہستہ آہستہ سویلنگ کم ہوتی ہے. تو ان کی سویلنگ کم ہو رہی ہے، دیکھیں اس کو بھی پتہ لگ جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عمران سکا سکا کسی کا نہیں ہے. پرفارمنس پہ ایویلویٹ کریں گے. 22-23 سال تو ہو گئے مجھے بھی اس کو جانتے ہوئے. جی پرفارمنس پہ ایویلویٹ کریں گے سب کو. 100 days تو کچھ 100%. اس کا بیٹا بھی ہوگا تو وہ یہی کرے گا. اس کا سارا ماضی اس بات کا گواہ ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہیں حماقت ہو جائے، کوئی بات ہی سمجھ میں نہ گھسے. یہ ہے کئی جگہ نا، میں نے دیکھا ہے وہ بڑی دیر تک یہ اڑا رہا دماغی طور پہ الیکٹیبلز کو نہیں لینا. جہالت تھی وہ کوئی سینسیبل بات نہیں تھی. اس نے اپنے بہت سارے سال اس چکر میں ضائع کر لیے الیکٹیبلز کو نہیں لینا. تو میں تو کہا کرتا تھا کہ پھر دیکھو، اگر چور چکار لیڈر نہیں لینے تو کسی چور چکار، کم تولنے والے کا، جھوٹ بولنے والے کا، ملاوٹ کرنے والے کا اناؤنس کرو کہ ووٹ بھی نہیں چاہیے تمہیں. دیکھیں نا، ایک سمپل لاجک ہے. ووٹ تو مجھے چور چکے کا بھی چاہیے، آگے مجھے بڑا بھائی نہیں. اور لیڈرشپ کا کمال کیا ہے بھائی؟ لیڈرشپ کا کمال یہ ہے کہ ایسے گئے گزرے لوگ آتے ہیں عظیم لوگوں کے گرد، کیا کیا ان کے کیسے کیسے ان کے ماضی ہوتے ہیں، اور وہ ان کی صحبت میں، ان کی کمانڈ میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. سپاہ سالار بہادر ہو تو اس کا بزدل سپاہی بھی ڈٹ جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ ورنہ کیا میری کو ٹانگیں ہیں، لیڈر کی 4 ہیں، میری 2 ہیں. وہ لیڈر کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، میری 2 ہیں. لیڈرشپ میں وہ اسی لیے لیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا آرڈینری نہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہوگا. جی لیکن نثار صاحب، یہ آپ نے بھی بزدار صاحب کا سر خود نام لیا. اتنا کروشل پروونس تھا پنجاب، اس کے اوپر بزدار صاحب کو لگانا، ٹھیک ہے جنوبی پنجاب کو وہ جگہ دینا چاہ رہے تھے، ان کو دے تو دی، پر آپ کو لگتا ہے سر کہ وہ اتنے اسٹرانگ وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکیں؟ اور اگر کے پی کے محمود خان صاحب کو بھی دیکھیں تو کچھ ان کا بھی کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں وہاں اب لوگوں کی یہ رائے بننی شروع ہو گئی ہے کہ وہ پھر بھی محمود خان صاحب سے کچھ بہتر ہی تھے، کم از کم پرو ایکٹیو نظر آتے تھے. تو خان صاحب نے یہ جو چوائسز کی ہیں، یہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ان چوائسز کی؟ دیکھیں، پنجاب کا تو میں چند دن پہلے اسلام آباد گیا تو مجھے خاتون نے عجیب بات کی. اس نے کہا کہ جی مجھے وہ 40s میں ہوں گی، وہ کسی کالج میں تھیں، پڑھا دیں لاہور میں. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ بزدار صاحب کو تو دیکھ کے لگتا ہے خان صاحب پنجاب سے انتقام لے رہے ہیں. نا اس سے پڑھنے میں بہت میں اس کو حماقت سمجھتا ہوں. میں تو ڈے 1 سے مجھے تو یہ فیصلہ مجھے تو نہ ہضم ہوا ہے، نہ سمجھ آ رہی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، لیڈر کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہوتی ہیں، اور یہ ان کی ہو رہی ہیں، مجھے اندازہ ہے. میں بزدار کی بات تو میں نے تو والنٹیئر کی ہے، آپ نے سوال نہیں پوچھا تھا. مجھے تو پنجاب جیسے صوبے کا اچھا. اور آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ یہ کیا جنوبی پنجاب میں سے، وہ بھائی جنوبی پنجاب میں عورتوں میں کوئی نہیں ملا. کوالیفیکیشن کیا بیان کی؟ غریب آدمی ہے، اس کے گھر بجلی نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ اور یہ واقعی کو کوالیفیکیشن ہے؟ غریب ہونا تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. گھر میں بتی نہ ہونا یہ کوئی کوالیفیکیشن ہے؟ تو کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں. اچھا پھر بندہ بالکل ایک اجنبی آدمی، وہ جیسے ڈارک ہارٹس کہتے ہیں، وہ آ گیا تو بندہ اس کی شخصیت دیکھ کے کہتا ہے یار ٹھیک ہے، یہ بڑا ہمارا لیڈر بڑا جوہری ہے، بڑا کیا تگڑا سی ایم ثابت ہوگا، نکال کے لایا ہے. کب تک آپ ضد نبھا سکتے ہو؟ ضدیں نہیں نبھائی جاتی سر. لیکن اس طرح کی بات جو چلے گی نہیں دور تک. سر لیکن چلے جنوبی پنجاب کا ایشو ایک طرف، خود کے پی کے میں جہاں انہوں نے 2/3 میجورٹی لی، وہاں پہ محمود خان صاحب آئے. اب ان کو بھی وہاں پر بھی بڑی لابنگ تھی سی ایم شپ کے لیے، لیکن خیر خان صاحب نے ان کو بھی چوز کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 بڑے صوبے انہوں نے سٹیک پر لگائے ہوئے خان صاحب نے، یہاں یا تو اچھا بھی ہو سکتا ہے 5 سال بعد اور برا بھی ہو سکتا ہے، تو خان صاحب کو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اپنے آپ میں؟ دیکھیں سچی بات ہے، میں کے پی کے یا اس صوبے سے میں واقف نہیں ہوں. میں زندگی میں یعنی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یوں کہہ لوں
میں 15 بار گیا ہوں گا اور وہ کبھی 2 دن کبھی 3 دن. آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے تو سچی بات یہ ہے, میری جہالت ہے, میں اعتراف کر رہا ہوں, یہ کوئی خوشی کی فخر کی بات نہیں ہے. میں تو مجھے میرے سامنے بھی آ جائے اگر کے پی کا جو اس وقت چیف میں پرویز خٹک صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں اس کو پہچان ہی نہیں سکتا. میں 2-4 دفعہ کہیں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا اور میں شکل بھول گیا ہوں اس کی. سر بڑی گمنام زندگی ابھی بھی ان کی اسی طرح ہے, بہت ایکٹیو نہیں ہے وہ ویسے وہاں. وہ میں نے پہلی بار جب کہیں ٹی وی شیوی پہ دیکھا ہے تو میں نے اتنا بے ساختہ میں نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہی از پریزنٹیبل. چلیں آپ کو نئی بات بتاتا ہوں, آپ دور کیا جانا, آپ دیکھیں ذرا ریکال کریں آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو. کتنا برائٹ, کتنا ذہین. وہ پہلی بار جس نے دیکھا ہوگا اس کو ایک میسج گیا ہوگا اس بندے کا چہرہ دیکھ کے, ایک اس کی آنکھیں دیکھ کے, اس کی چال ڈھال, اس کی شکل دیکھ کے. جس میجسٹریٹ نے یا جج نے پہلی بار ان کو عدالت میں دیکھا ہوگا اس کو جھٹکا لگا ہوگا, یہ کون انٹر ہوا میری عدالت میں, بھٹو پلیز ریکال. وہ پریزنس ہوتی ہے بندے کی. ہے آپ کئی ملکوں سے زیادہ آبادی والا صوبہ ایک بندے کو ایک ایسے کو سوچ رہے ہیں. مطلب وہ اب وہ جیسے میں نے جب یہ پرنس آیا تھا پتہ نہیں جاسم, یہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, حماد بن جاسم. میں نے کہا یار یہ تو ٹرک ڈرائیور لگتا ہے جی, حماد بن جاسم. میں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے ابھی کوئی گڈا شڈا پار کر کے آیا ہے یا کوئی ٹرک ڈرائیور ہے. تو میں نے کہا برا ہو اس ٹیکنالوجی کا ستیہ ناس. شہزادوں کے کبھی ایک امیج ہوتے تھے, اب ایسا بندر نظر آتا ہے اور پتہ لگتا ہے یہ تو شہزادہ ہے, وہ ویگن ڈرائیور لگتا ہے. سو چہروں پہ بھی کچھ ہوتا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی کیٹ واک کر رہی ہے کسی نے, یا مطلب وہ کوئی, لیکن آپ کے خیال میں سی ایم کو ایسی شخصیت ہونا چاہیے تھا جو باروب ہوتی, جن کا اثر ہوتا, ادارے ان کی بات سنتے. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں جی نہیں, میں باروب کی بھی نہیں بات کر رہا, میں یہ بھی نہیں بات کر رہا کہ وہ کوئی اس نے کوئی سپر سٹار جیسا نہیں. وہ پریزنس تو ہو بندے کی. مطلب آپ کوئی تو اس کی کوئی پریزنس ہونی چاہیے بندے کی. اچھا چلے جی, وہ نہیں ہے جی بالکل ہی, بہت ہی ماتڑ ہے. اچھا بولے تو پتہ لگے یار باقی بندہ بول رہا ہے. اچھا چلو وہ بھی نہیں تو چلو لکھے تو یار کمال لکھتا ہے یہ آدمی. اچھا اس کی نوٹنگ, اچھا وہ بھی نہیں تو یار اس نے کوئی ریپڈ ریڈنگ کا کورس کیا ہوا ہے, یہ پڑھنے میں بڑا, فیصلہ لینے میں بڑا تیز. تو کیا مطلب سمجھ نہیں آتی. اور وہ چاہے کاروائی تھی یا جو بھی تھا, اڑیاں جانیاں تھیں, پھرتیاں تھیں, اور فلاں تھا, یہ تھا, وہ تھا, وہ الٹے سیدھے ہیٹ پہنے تو فلانا. بہرحال شہباز شریف ایک متحرک تھے, نہیں وہ پرو ایکٹیو نظر آتے تھے, دکھائی تو دیتے تھے. اور اس کے فوراً بعد یہ اتنا بڑا کانٹرسٹ ہے. کوئی مطلب کوئی عارف نقی صاحب رہے ہیں صوبے کے حکمران, جس کی بدنصیبی ہے. تو نقی صاحب کے بعد اگر بزدار صاحب آتے تو شاید ہضم ہو جاتے ہیں آنیسٹلی. اب پرویز الہی جیسا بندہ, ڈوئر, پرفارمر, اس کے بعد آیا اپنا یہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے, ان کے بعد یہ ایک دم بزدار. کوئی ٹھنڈا گرم نہیں ہو جاتا بندہ. بالکل ٹھیک سر, اس طرح کی. بالکل صحیح. اچھا نثار صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں سر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں چاہ رہی تھی کہ آخر میں آپ سے تھوڑا سا کنکلوڈ کرواؤں گی, وہ نیب کے حوالے سے. آج خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ وہ لیگل ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. ذرا سا ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ اس میں نیب بھی شامل ہے, کتنا اچھا اسکروٹنی کا عمل بنا سکے گی پاکستانی گورنمنٹ, اس پر ذرا بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن نثار صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. نثار صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ مزیدار گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جہاں سٹینڈ کرتی ہے, جو تنقید بھی ہوتی ہے, جو پذیرائی بھی ہوتی ہے, اس کی ایک بڑی اچھی پکچر ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے. نثار صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز سر جو آج خان صاحب نے کہی, انہوں نے کہا کہ میں لیگل ریفارمز لا رہا ہوں,
اور ان لیگل ریفارمز میں ایک سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ کیسز ہوں گے جو خاص طور پر عوامی مسائل سے متعلق ہوں گے یا عوام کے ہوں گے، اس میں کوشش کریں گے کہ پابند کیا جائے کہ 1.5 سال میں ان کیسز کے فیصلے ہو جائیں. سر اگر ایسا ہوتا ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم احتساب کے حوالے سے جو آرڈیننس لایا جا رہا ہے اس کو بھی ایڈ آن کر لیں، آپ کے خیال میں کیا اپوزیشن ان بڑی لیجسلیشنز پر سپورٹ کرے گی پی ٹی آئی کو؟ دنیا تنگ ہے بہت. یہ عمران کو بھی یا پی ٹی آئی والوں کو ان میں سے اگر کوئی سن رہا تو ہوش کرے. یہ فیصلے فوصلے عدالتیں نہیں، اس کو عام کرو. ٹائم لائن، رشوت کے بغیر، حرام کھائے بغیر کو بندہ ہلنے کو تیار نہیں ہے. کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے، ایل ڈی اے کے باندر ہیں بیٹھے ہیں، وہ لٹکائے جاتے ہیں، اپنا ریٹ بڑھائے جاتے ہیں. یہ ہر جگہ ہونا چاہیے، پوری تفصیل اخباروں میں دی جائے کہ اس کام کے لیے تم نے پاسپورٹ اتنی دیر، آئی ڈی کارڈ اتنی دیر، گھر کا نقشہ اتنی دیر، تم ڈیتھ سرٹیفکیٹ اتنی دیر. یہ تو بہت ظالم ہے. یہ تو کسی کو کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جو بھی، یہ تو وہاں بھی لوگوں کی بوٹیاں نوچتے ہیں. کر کے دیکھو ذرا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا انرجی کا، ایک آپ کا 1 kg خرچ نہیں ہوگا انرجی کا. لوگوں کو اتنا ریلیف ملے گا جس کا حساب کوئی نہیں. تو ہوش کریں گے. اس ملک میں بے شمار کام یاد رکھنا سنا سے 1 ٹکا نہیں لگتا ان پہ. اگر آپ کی نیت کھوٹی نہیں، آپ بدماش نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اپنے انگوٹھوں کے نیچے نہیں رکھنا چاہتے، آپ ان کو 1 ٹکا خرچ کیے بغیر مہنگائی کو مارو گولی، باقی تو ریلیف دو، نہیں دیتے. اچھا، اب جہاں تک ہے نیب کا تعلق، مجھے نہیں کیا جھک ماریں گے بعد میں اور طرح روتے پھریں گے. ایک اصول ہے گورننس کا، اور جو گورننس کا سمبل ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں، یہ اس کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. تشدد کے بغیر جبر اور ذوف کے بغیر نرمی. قانون پہ عمل درآمد ان 2 چیزوں کے ساتھ کرایا جائے تو یہ ضمانت ہے بہترین حکومت کی. تشدد کے بغیر جبر نکلا ہے جبیرہ سے. یہ ہوا تھا کہ فلانا جابر ہے، جابر تو ہونا چاہیے حکمران کو. یہ بازو ٹوٹ گیا سیدھا کر کے، ایک زمانے میں پہلوان یہ کام کرتے تھے تو وہ یہاں پھٹیاں سی لگا دیتے ٹو کیپ آرم اسٹریٹ. اس کو جو لگتی ہیں وہ اس کو جبیرہ کہتے ہیں. سب سختی لیکن ٹارچر نہیں. اسی طرح ذوف یعنی کمزوری کے بغیر سافٹنس وداؤٹ ویکنس. تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کرتے کیا ہیں، کون ہے، لیکن یہ جو بات آپ نے کی اتنے دن میں فیصلہ ہر جگہ پہ ہر کیس کے بارے میں اس کو لازمی قرار دیا جائے. اچھا نثار صاحب، سر آخری چند منٹ ہے میرے پاس. سر یہ جو نیب کے حوالے سے سر نواز شریف صاحب نے کل بڑا سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کی دبئی میں جائیدادیں نکلی ہیں، ان کا کون سوال پوچھے گا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان کی منی ٹریل کہاں ہے. اور پھر جو باقی کیسز ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں سر جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ پی پی کے اور نون لیگ کے کیسز تو بڑے کھل رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے کیسز اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھ رہے. سر تو کیا نیب اٹ سیلف خود محسوس نہیں کر رہی کہ یہ بلا وجہ کا ان بائس قسم کا امیج اس کا بلڈ اپ ہو رہا ہے اپوزیشن کے سامنے؟ آپ ذرا ایک بات پہ غور کرو، مجھے آپ بتا دیں مجھے 10 سال شہباز شریف صاحب جو تھے وہ پنجاب کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. ایک محاورے کے مطابق پتہ نہیں ہلتا تھا اس بندے کا، وہ قبضدار تو تھا نہیں. نیکسٹ 5 ایئرز پھر وہ مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی. یعنی جو دھاندلی جو وہ آدمی کر سکتا تھا کی، اربوں روپے کی اپنے گھر کے باہر وہ دیوار بنوا لی، پتہ نہیں 80 روڈ بنوایا سر رائے ون میں اتنا بڑا. نہیں اچھا ٹھیک ہے جی، وہ بنوایا. پھر اس کے بعد وہ سیکیورٹی کے نام پہ ہمارا تو فارم ہاؤس ہے اس طرف، میں اب تک وہاں گیا نہیں. It's more than 5 years. All my friends know this. یاد رکھنا، میں اپنے فارم ہاؤس مجھے میرا خون کھولتا تھا کہ یہ کیا گنڈا گردی اور بدماشی ہے. وہ سینکڑوں ایکڑ تمہارے پاس اراضی ہے، اندر جاؤ. 10 سال وہ پنجاب کا حکمران رہا. مجھے کوئی ایک بات بتا دے اور نیب بھی بتا دے، علیم خان بیٹھ کے پوری قوت کے ساتھ پی ٹی آئی کی جنگ لڑتا رہا،
وہ ان کا ایک فائنینشیل آرم بھی تھا. وہ یہ 10 سال یہ اتنے منتقم لوگ ہیں. علیم خان نے کچھ کیا یہ چھوڑتے تو کیا بگاڑ لے نیب اس کا, کیا کر لے اس کا. علیمہ خان ہے, او بھائی کوئی بندہ جس کو تھوڑی سی عقل شعور ہو, اس کا ضمیر نہ مرا ہوا ہو, اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا. عمران کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ, بھائی تو اس کا ہے کوئی نہیں, بہنوں کے ساتھ یا ایون والدہ جب زندہ تھی, والد تھے, اس کا بڑا عجیب سا تعلق ہے. وہ ہمارا جو روایتی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ, عمران کا اس طرح کا تعلق ہے نہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں نہیں جانتا, لیکن جو ایک روایتی میں نے پہلے بھی کہیں کہا ہے نا کہ بہن بھائی کا تعلق ہوتا ہے. سر انہوں نے شادیوں میں اپنی نہیں انوائٹ کیا اپنی بہنوں کو؟ نہیں, اس کا ذہنی, اس کا بالکل اس کا ڈیفرنٹ کلچر ہے. وہ اس طرح کے وہ بہن کو سپورٹ کر رہا ہے. کوئی بے شرم بے حیا ڈھیٹ لوگ ہیں. وہ علیمہ خان سے پوچھ لو, سارے جواب ان کے منہ پہ دے مارے گی. اور عمران جیسے بندے کے بارے میں کہنا ہے کسی نے کسی کو اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو اس نے پروموٹ کیا, سپورٹ کیا, خدا کا خوف کرو. مجھے تو ذاتی طور پہ اس کی اس بات سے بھی چیڑا ہے. بندہ کو اپنے دوست احباب کا کو آگے پیچھے کو رشتہ داروں کا بڑا ایک رومانس ہوتا ہے. بہنیں میری باہر ہیں, میں باہر آئی مس دم الاٹ. وہ سال میں جب امی اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ تھیں, وہ سال میں 1-2 بار وہ ضرور آتی تھیں. اب امی کے رخصت ہونے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ یار یہ آنا نہ کم کر دیں. خود جاتے ہیں, ملتے ہیں, اور میں تقریباً رو رہا ہوتا ہوں. انگلینڈ میں کوئی امریکہ میں مل کے نکلیں تو 1-2 دن طبیعت خراب رہتی ہے. وہ یہاں آئے ٹھہریں جانا, تو وہ تو بالکل ہی ایموشن لیس آدمی ہے. وہ اگر فیل بھی کر رہا ہوگا تو اس کو بیان کرنا نہیں آتا. تو بہنوں کو اس نے یہ کیا, کوئی شرم حیا کرو یار. سرتا پات چور ہو تم, سرے عام یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری نون انکم سے ہمارے احساسے زیادہ ہیں, تو پھر کیا ہوا. اور یہ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ تو کوئی بھنڈاری اور پٹواری اتنا مطلب بے تکا بے سرا بے ضمیرہ جواب نہ دے. کسی پٹواری کو بھی پوچھو اگر کہ بھئی تمہارا بیک گراؤنڈ یہ, تمہاری انکم اتنی, تمہارا یہ احساسے اتنی کہاں سے آئے, یہ تو وہ بھی نہیں کہے گا. وہ کو الٹا سیدھا جواب دے گا, وہ قصہ کہانی سنائے گا, کچھ نہ کچھ کرے گا, یہ نہیں کہے گا. تو میرا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. اسی کیلیبر کے, اسی ضمیر کے, اسی ذہن کے لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی علیمہ خان. تو پہلے اس کی جو بیوی تھی وہ اتنی زبردست خاتون, پتا ہے جب وہ آئی ہے ادھر زمان پارک میں, یہ عمران کا پرابلم ہے, اے سی اوسی بھی نہیں تھا اس وقت. وہ ادھر ہی گل, اس نے اس کی ٹائلوں کے مقدمے بنا. یہ تو ڈھیٹ بے شرم لوگ ہیں. انہوں نے جو بے نظیر کے ساتھ کر چھوڑا, جو زبان انہوں نے استعمال کی, جو جہازوں سے انہوں نے وہ فلائرز اور وہ پیمفلیٹس یا جو بھی ہے وہ پھینکوائے, جو محترمہ نصرت بھٹو کے بارے میں جو زبان یہ استعمال کرتے رہے. سر بے نظیر صاحبہ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی, میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, پتہ ہے مجھے, جملے بھی یاد ہیں. یہ تو اور طرح کا طبقہ ہے, کہو جا کے پتا کریں, وہ جواب ان کے منہ پہ مارے گی. اور میری تو جو انفارمیشن تھی مجھے نہیں پتا صحیح ہے غلط, میں کہ وہ تو کوئی ایسی پراپرٹی بھی قابل ذکر نہیں ہے. جتنی مالیت میں نے اخباروں میں اس پراپرٹی کی پڑھی ہے, وہ تو کوئی بھی اپر مڈل کلاس کا کوئی بھی بندہ وہاں کر سکتا ہے. لیکن بہرحال انہیں چاہیے بالکل پیچھے پڑے, پروب کریں, اور نیب کو بھی چاہیے اپنی عزت کا خیال کریں, کو سوال جواب پوچھ لیں, وہ بی جواب دے دیں گی. وہ ایک پروفیشنل, ایک ورکنگ خاتون جس نے اچھا خاصا کو انہیرٹ بھی کیا ہے اپنے ماں باپ سے. سر پھر بزنس بھی تھا ان کا باہر, انفرادی طور پر بزنس بھی کر رہی تھی. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ شی از اے ورکنگ, وہ اپنا کام کرتی ہیں. اور عمران کے بارے میں یہ کہنا, اس کے پاس تو میں تو کہتا ہوں کبھی اس کی نا یہ گہری نیند سویا ہو تو کھال کاٹ کے دیکھو, وہ بیانک مین کی طرح تارے تورے نکلیں گی. اس کا کوئی ایموشن والا چکر نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سر.
اچھا لاسٹلی سر مجھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جمائمہ کے ساتھ بھیج کے تو بیٹھا ہے کبھی 6 مہینے سال بعد ملنے آ جاتے ہیں. سر ڈیووشن تو تھی نا جو چاہتے تھے کرنا اس کے لیے 22 سال سٹرگل تو کی نا, فائنلی اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے شروع کیا تھا. اچھا میں اگر لاسٹ کنکلوڈ کروں سر, میں لاسٹ اگر کنکلوڈ کروں سر کہ آپ کے خیال میں یہ جو نیب سارا کچھ کر رہی ہے, اپوزیشن تو ٹارگیٹڈ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ویژن ہے خان صاحب کا, ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی, وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے سر, اگر اس کو ہم کنکلوڈ کریں آج کے اس پروگرام کو؟ 100% روک ہی نہیں سکتا. بہت شکریہ. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیشہ کی طرح بہت دلچسپ, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید عام آدمی, عام پاکستانی کرتا ہے, سوچتا ہے, لیکن نثار صاحب کی زبانی جب وہ سنتا ہے تو تشفی ہو پاتی ہے کہ واقعی جو صحیح مسائل ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں, لیکن کیا حکمران ہمارے جو ہیں وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ خان صاحب نے اپنے کندھوں پر ذمہ داری ضرور لی ہے, لیکن آنے والے 5 سالوں میں یہ عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پچھلے حکمرانوں سے بہتر حکمران ثابت ہو سکیں گے. پچھلے 100 دن کا ہم نے اچھے سے کتار سے ضرور کیا, لیکن خان صاحب کے آگے ایک لمبا سفر باقی ہے, اور قوم جنہوں نے ان کو منتخب کیا یقیناً ان کی دعائیں بھی عوام کے ساتھ ہوں گی, عوام کی طرف سے ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.